नाज़रीन, गजा में स्टारवेशन की वजह से, मुल्कों के इन एक्शन की वजह से और जो अवाम के जज्बात है उस वजह से अब मामला बिल्कुल बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच गया है। मिस्र के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है। वो मिस्र जो बाकायदा जंग की तैयारी भी कर रहा है, जो चाइना से वो असला खरीद रहा है और जो जंगी मशकें भी उसने की हैं। नाज़रीन, बड़ी डेवलपमेंट है। मिस्र की जो एम्बेसीज हैं वहां पर मुजाहरे शुरू हो गए। हम इजरायली एम्बेसीज की बात नहीं कर रहे हैं, हम अमेरिकी एम्बेसीज की बात नहीं कर रहे हैं, हम मिस्र की एम्बेसीज की बात कर रहे हैं। और वो कहां पर? यूरोप में मिस्री एम्बेसीज के बाहर मुजाहरे शुरू हो गए हैं कि मिस्र खामोश क्यों बैठा हुआ है। ये वो चीज थी जिससे ये सबसे ज्यादा खौफजदा थे। और अब जब ये सिलसिला कुछ देर पहले वहां पर शुरू हुआ है तो इधर इनकी जो सांस है वो अटक गई है। दरअसल नाज़रीन, जो सीज फायर का इनकार हुआ है इस लम्हे पर, जब पूरी दुनिया तक ये रिपोर्ट्स पहुंच रही हैं कि गजा में तो मैस स्टारवेशन हो रही है, रोजाना दर्जनों के हिसाब से लोग अब फाकों से जब वो मरना शुरू हो गए हैं और पूरा जो ग्लोबल मीडिया है उसका फ्रंट पेज गजा हंगर क्राइसिस से भरा पड़ा है और सारी दुनिया तक ये मालूमात अब जा रही हैं कि गजा में ये हो रहा है। तो इस मौके के ऊपर इस मौके के ऊपर अमेरिका की जानिब से ये बेहिसी दिखाना, इस सतह की क्रूवलनेस दिखाना कि उन्होंने सीजफायर से इनकार किया, तो इस चीज ने पूरी दुनिया को लिटरली झंझोड़ के रख दिया है और दुनिया लिटरली हिल के रह गई है। उसी के बाद ये बड़े वाकयात हैं जो हम पिछले 24 घंटों में देख रहे हैं कि इतने बड़े तेजी के साथ वाकयात हो गए। उधर बरतानिया में हंड्रेड्स ऑफ जो एमपीज हैं, पहली बार हंड्रेड्स की तादाद में वो सामने आ गए और वो कह रहे हैं कि फिल फॉर फलस्तीनी रियासत को तस्लीम किया जाए और इसराइल के लिए जो असलहा है वो बंद किया जाए। साथ ही पुर्तगाल ने ऐलान कर दिया कि वो बिल्कुल एग्री है और किसी भी वक्त फलस्तीनी रियासत का वो भी ऐलान कर सकता है। तो जो फ्रांस की अनाउंसमेंट थी और उससे हम ये एस्टिमेट कर रहे थे कि एक डोमिनो इफेक्ट आएगा, ठीक है, एक डोमिनो इफेक्ट आएगा, एक के बाद एक रियासत जब वो करती चली जाएगी, तो ये उसका बिल्कुल मुजाहरा है। पुर्तगाल अनाउंस कर रहा है, यूरोप के दीगर ममालिक की जानिब से भी इसी तरह की अनाउंसमेंट्स आ रही हैं, वो आपके सामने रखेंगे। अब जरा अगली बात सुन लीजिए। इजराइल ने प्रोजेक्ट पाकिस्तान शुरू कर दिया है। जी हां, इजराइल ने प्रोजेक्ट पाकिस्तान शुरू कर दिया है। पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने का इजराइल ने बाकायदा प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। आपने बात सही सुनी, हम ईरान की बात नहीं कर रहे हैं, ईरान में तो उनका प्रोजेक्ट जारी है, लेकिन इजराइल ने प्रोजेक्ट पाकिस्तान शुरू कर दिया है जिसमें पाकिस्तान के डिफरेंट जो इश्यूज हैं उसको एक्सप्लॉइट करते हुए पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाएगा। और इसका आगाज जो है वो बलूचिस्तान से किया गया है। वहां पर फंडिंग, असलहा, बहुत कुछ जो है वो इजराइल की जानिब से शुरू किया जा चुका है। अब जरा ये मामला तो बड़ा खतरनाक भी हो गया है और बड़ा अहम भी है और एक अंदाज में दिलचस्प भी है कि वो तो कहते हैं उनकी लड़ाई जो है वो हमास के साथ जारी है, अब वो आ गए हैं पाकिस्तान तक। यानी इजराइल ने पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाइयां हैं वो शुरू कर दी हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लॉइट करते हुए। तो इससे ये बात वाज़ेह हो गई कि ये तो बड़ी जंगों का कारखाना है। ये तो सिर्फ गजा तक नहीं, ये सिर्फ फलस्तीन तक नहीं, वेस्ट बैंक तक नहीं, और ये सिर्फ मिडल ईस्ट तक भी नहीं, ये तो फैलने जा रहा है पाकिस्तान तक। और पाकिस्तान से मुराद है जनूबी एशिया, अफगानिस्तान, ये सारे ममालिक जो है यहाँ तक ये मामला फैलने जा रहा है। और जनूबी एशिया में ये मामला, और जनूबी जो आगे साउथ ईस्ट एशिया है, यानी जनूबी एशिया से जो अगला रीजन है वो साउथ ईस्ट एशिया है, जहां पर कंबोडिया और थाईलैंड की जंग जारी है। और इसके साथ अभी क्या हुआ है, कुछ देर पहले ताइवान की जो आर्मी है उसने ऐलान किया है कि अपने बॉर्डर्स के करीब तरीन उसने डिटेक्ट किया है चाइनीज नेवी को। करीब तरीन चाइनीज नेवी जो है वो ताइवान। देखिए, ताइवान के हवाले से दो चीजें एग्जिस्ट करते हैं। पहली ये कि चाइना कभी भी ताइवान पर हमला नहीं करना चाहेगा। और चाइना के जो सदर हैं, 1-1.5 साल पहले जब फ्रांस गए थे तो मैक्रोन के साथ उन्होंने बात करते हुए कहा था कि ये हमें प्रवोक करते हैं कि हम ताइवान के ऊपर हमला करें, हम कभी भी नहीं करेंगे। चाइना की ये पॉलिसी है, वो कभी भी ताइवान के ऊपर हमला नहीं करेगा। लेकिन चाइना के हवाले से एक बात ये भी एग्जिस्ट करती है कि जितना अमेरिका चाइना को प्रवोक करता चला जा रहा है, किसी दिन चाइना जो है वो जंगी मशकें करता करता जो है वो ताइवान के ऊपर अटैक भी कर देगा। ये बात भी एग्जिस्ट करती है, यानी दोनों बातें एग्जिस्ट करती हैं जिनमें से कोई भी एक चीज हो सकती है। तो आज ताइवान कह रहा है कि वो तो बिल्कुल हमारे बॉर्डर्स के करीब जो है वो चाइनीज नेवी आई है। साथ ही क्या हुआ है कि नेटो जंगी मशकें शुरू कर रहा है अगले 24 घंटों के अंदर अंदर जॉर्जिया में। अब जॉर्जिया कौन सा मुल्क है? जॉर्जिया टर्की के साथ है, अजरबैजान के साथ है। और नेटो यहां पर क्या करने आ रहा है? जॉर्जिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ नेटो, तो फिर जॉर्जिया यहां पर नेटो जॉर्जिया में क्या करने आ रहा है? तो वहां पर ऑलरेडी ये बात एग्जिस्ट करती है कि नेटो तो तैयारी कर रहा है रशिया के साथ बरह रास्त जंग की। नेटो जो है वो रशिया के तमाम बॉर्डर्स के ऊपर
اپنا انفراسٹرکچر بنا رہا ہے، جنگی مشقیں کر رہا ہے، لاجسٹک سپلائی کیسے کرنی ہے اس کی تیاری کر رہا ہے۔ رشیا کو جو اوشنز لگتے ہیں، خاص کر جو بالٹک سی ہے، وہاں پر وہ جنگی مشقیں کر رہا ہے، اپنی ملٹرائزیشن کر رہا ہے، ڈپلائمنٹ کر رہا ہے۔ تو آج جارجیا میں آ کر یہ جنگی مشقیں کرنا، اس بات نے کنفرم کیا کہ نیٹو رشیا کے خلاف باقاعدہ جنگ کی جو تیاری کر رہا ہے، اور جارجیا ساتھ آذربائیجان اور ساتھ ایران، اور ایران یہ کہہ چکا ہے کہ ہمارے اوپر جو حملہ ہوا ہے اس میں نیٹو پوری طرح سے شامل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کرائسس، یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ ہمیں ایک بڑی جنگوں کا جو کارخانہ ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ اور رشیا کے جو فارن منسٹر ہیں، وہ ابھی 2 ہفتے قبل جب آسیان کے اندر موجود تھے، تو انہوں نے آسیان میں یہ کنفرم کیا کہ نیٹو آسیان میں اپنا پریزنس بنانے آ رہا ہے۔ کس لیے؟ چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے۔ تو آسیان میں اچانک جنگ چھڑ گئی۔ وہ خطہ جو سب سے زیادہ پرامن تھا، سب سے زیادہ اکانومی کے اوپر، ٹورزم کے اوپر فوکس کر رہا تھا، کسی بلاک کا حصہ نہیں تھا، کسی گریٹر گیم کا حصہ نہیں تھا، اور کوئی بڑی اسلحہ ڈیلز نہیں کر رہا تھا، وہاں اچانک جنگ چھڑ گئی ہے، اور وہاں پر لاکھوں لوگ ڈسپلیس ہو گئے ہیں تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کی جنگ میں۔ اور مارشل لاء بھی تھائی لینڈ نے اپنے بارڈر ایریاز میں لگایا ہے۔ ابھی کمبوڈیا نے یونائٹڈ نیشن میں کہا کہ ہم جنگ بندی چاہتے ہیں، لیکن تھائی لینڈ فی الحال اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور F-16 جو ہے وہ ادھر انہوں نے اٹیک کیے ہوئے ہیں۔ تو فارن منسٹر ابھی 2 ہفتے قبل آسیان کو یہ وارن کر کے گئے کہ نیٹو یہاں پر آ رہا ہے۔ تو اس سے پہلے ایک اور پروجیکٹ بھی تھا بائیڈن دور میں، ابھی بھی وہ ایگزسٹ کرتا ہے نہیں کرتا پتہ نہیں، لیکن جارڈن کے اندر نیٹو کا آفس بنانے کی تیاری تھی۔ جارڈن کے اندر یہ بائیڈن ٹائم میں یہ بڑا اوپن یہ پروجیکٹ تھا۔ پھر درمیان میں یہ بھی پروجیکٹ ایگزسٹ کرتا رہا کہ جاپان کو جو ہے وہ نیٹو میں شامل کیا جائے گا۔ تو آپ ذرا اندازہ تو کریں کہ معاملہ شروع کہاں سے ہو رہا ہے، جا کس طرف رہا ہے۔ یعنی ہمیں ایک بڑی جنگوں کا کارخانہ جو وہ نظر آ رہا ہے۔ صرف غزہ نہیں، غزہ کے بعد قریبی ممالک، اور صرف وہ نہیں بلکہ پورا مڈل ایسٹ، اور صرف پورا مڈل ایسٹ نہیں بلکہ معاملہ تو پاکستان تک آ گیا ہے، اور پاکستان سے آ گیا کہ میں نے آپ کے سامنے تمام ریجنز گنوا دیے ہیں کہ ان تمام ریجنز تک جب وہ یہ پھیل رہا ہے۔ اور ویسے بھی غزہ میں جنگ بندی کا انکار کرنا دراصل اس بات کا اعلان کرنا ہے کہ ہم جنگ کو ایکسپینڈ کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ بات تو کلیئر ہے کہ جنگ صرف پھر غزہ تک محدود نہیں رہے گی، وہ پھر باقی جگہوں تک بھی پھیلے گی۔ اور آج ہمیں مصر سے اس کا سب سے بڑا ثبوت بھی مل رہا ہے۔ اس وقت تھرتھلی مچ گئی ہے، نہ صرف مصر میں بلکہ باقی عرب ممالک کے اندر بھی، مڈل ایسٹ ممالک کے اندر بھی، کیونکہ ایک ملک جب متاثر ہوتا ہے تو اس کا اثر سب تک آتا ہے۔ ایک ہی عرب اسٹریٹ ہے نا، تو وہ سب جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں۔ تو ادھر مچ گئی ہے تھرتھلی فرام دا ڈے فرسٹ۔ یہ جو مڈل ایسٹ کی ریاستیں ہیں، یہ ایک بات سے سب سے زیادہ خوفزدہ تھیں، اور وہ یہ تھی کہ عوام اگر ریئیکٹ کرنا شروع ہو گئے تو پھر کیا ہوگا، پھر معاملات ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ اس لیے ان کی تھرو آؤٹ دا پالیسی یہ رہی ہے کہ یہ اسرائیل سے جنگ میں دور رہیں، اور لیکن عوام کے جذبات تو ہیں، تو عوام کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اقدامات اٹھاتے رہیں، اسٹیٹمنٹس بھی جاری کرتے رہیں، کوئی سخت باتیں بھی کرتے رہیں۔ اور اگین اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر ایسا ہو، نہیں، بات یہ ہے کہ انہوں نے زیادہ سخت اقدامات نہیں اٹھائے اس کو رکوانے کے لیے۔ تو عوام کو ٹھنڈا کرنے کے لیے دیکھیں ہم مذاکرات کر رہے ہیں، فلانا فلانا کر رہے ہیں، تو ان کو سب سے بڑا خوف یہ رہا ہے۔ تو اب وہ معاملہ بوائلنگ پوائنٹ پر پہنچ گیا ہے، اور پہلا ایسا سینیریو سامنے آ رہا ہے، اور مظاہرے شروع ہو گئے ہیں۔ اور ان کے لیے زیادہ ٹربلنگ یہ ہے کہ وہ شروع یورپ سے ہوئے ہیں۔ یہ اتنی انہونی بات ہے کہ جو یورپ کے اندر مصری ایمبیسیز ہیں وہاں پر مظاہرے ہو رہے ہیں۔ مطلب اسرائیلی ایمبیسیز کے سامنے ہوں سمجھ آتی ہے، امریکن ایمبیسیز کے سامنے ہوں سمجھ آتی ہے، کہیں برطانوی یا جرمنی ایمبیسیز کے سامنے ہوں سمجھ آتی ہے کہ وہ اسلحہ دے رہے ہیں۔ بھئی مصر تو نہ اسلحہ دے رہا ہے، مصر اور جنگ بندی بھی سنسیریٹی کے ساتھ چاہتا ہے، تو پھر وہاں پر مظاہرے کیوں ہو رہے ہیں؟ اس بات پر مظاہرے ہو رہے ہیں کہ آپ کوئی ایکشن کیوں نہیں لے رہے۔ یعنی جس بات کے اوپر ان کو سب سے زیادہ خوف تھا وہ معاملہ اب شروع ہو گیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تم خاموش کیسے بیٹھے ہو، تم ایکشن کیوں نہیں لے رہے۔ پروٹیسٹ کنڈیم غازہ سٹارویشن ان فرنٹ آف ایجپشین ایمبیسیز ان فن لینڈ اینڈ ناروے۔ ایک ایمبیسی میں نہیں، 2 ملکوں میں ان کی ایمبیسی سے آغاز ہوا ہے، اور اس میں جو پریزیڈنٹ فتح السیسی ہیں جو سنسیریٹی کے ساتھ غزہ کا سیزفائر چاہتے ہیں، بٹ دا کوشچن از کہ کیا انف اقدامات سب کی جانب سے اٹھائے گئے ہیں۔ تو ان کی جو تصاویر ہیں ود ریڈ پینٹ ان کے فیس کے اوپر، وہ جناب وہاں پر انہوں نے وہ دکھائی ہیں۔ یہ سنگین بات ہے، پریزیڈنٹ سیسی ان کے فیس کے اوپر ریڈ پینٹ لگا کر وہ تصاویر جناب وہاں پر اویزا کر رہے ہیں۔ پولیس ارائیو ٹو سیکیور دا ایمبیسی انٹرنس۔ یہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ یہ کہیں اندر داخل نہ ہو جائیں۔ اور جو ایجپشین ایمبیسی ہے ناروے کے کیپٹل اوسلو میں،
اس کا جو آئرن گیٹ ہے وہ پروٹیسٹر نے بند کر دیا ہے. ان پروٹیسٹ اگینسٹ دا سٹارویشن آف دا پیپل آف غازہ ایمبیسی سیکورٹی پرسنل ٹرائیڈ ٹو انٹروین. اب نوٹ کریں اس بات کو, وہ سٹارویشن کا ذمہ دار کس کو قرار دے رہے ہیں؟ ان ملکوں کی خاموشی کو. بھائی اسرائیل تو کر ہی رہا ہے نا. اب بات آگے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل تو کر رہا ہے, آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس کو رکوانے کے لیے کیا انف اقدامات کر رہے ہیں؟ اور مصر کے اوپر اس وقت سب سے زیادہ دباؤ اس لیے ہے کہ غزہ کا بارڈر صرف مصر سے لگتا ہے, اور جو رفح کراسنگ ہے وہ مصر ہی کے پاس تھی, جو مصر نے سرنڈر کی اسرائیل کو. اور جب اسرائیل رفح میں داخل ہو رہا تھا تو مصر کا بیان آن ریکارڈ ہے, جو ہم نے اس وقت بھی رپورٹ کیا تھا, اور ہم نے کہا تھا یہ کتنی عجیب بات ہے. مصر کی گورنمنٹ نے کہا تھا کہ اسرائیل تو عارضی طور پر رفح میں داخل ہو رہا ہے, بس یہ عارضی سا کر کے یہ نکل جائے گا. ابھی تک اسرائیل نہیں نکلا. رفح کراسنگ جو ایجپٹ کے کنٹرول میں تھی اس نے سرنڈر کی اسرائیل کے سامنے. ایون اسرائیل نے وہاں پر کھڑے مصری فوجیوں پر گولیاں بھی چلائیں, جس میں سے غالباً ایک کی ہلاکت بھی ہوئی اور کچھ زخمی ہوئے. باقاعدہ اسرائیل نے سیدھی گولیاں بھی چلائیں مصری فوجیوں کے اوپر, لیکن مصری گورنمنٹ نے کچھ بھی نہیں کیا. تو اب غصہ اس بات کا ہے کہ اسرائیل تو ایک جینوسائیڈ ملک ڈکلیئر ہو گیا نا, آپ کا ایکشن کدھر ہے؟ تو یہ ایک بڑا بوائلنگ پوائنٹ ہے ان کے لیے, مطلب پوری ادھر تھرتھلی مچی ہوئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پرتگال نے اناؤنس کیا ہے کہ وی آر ریڈی ٹو ریکگنائز پیلسٹین اسٹیٹ. اب فرانس نے ناظرین جو اناؤنس کیا تھا فلسطینی ریاست کا تسلیم کرنا, وہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا. فرانس تو یورپی یونین کا لیڈر ہے, تو اگر فرانس نے جب تسلیم کر لیا تو اس کا مطلب پوری یورپی یونین کی پوزیشن ہی وہی ہے. جو فرانس کی پوزیشن ہے یورپی یونین کی وہی پوزیشن ہے. تو یہ بالکل ایکسپیکٹڈ تھا کہ باقی مالک جب وہ پیچھے پیچھے چل پڑیں گے. تو پرتگال سے یہ غیر معمولی اناؤنسمنٹ آ رہی ہے. پرتگال اوپن ٹو ریکگنائز پیلسٹائن امid ڈیوائیڈڈ یورپی یونین سٹانس. اور ڈیوائیڈڈ کون ہے؟ ہنگری, جرمنی, یہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں, اور ایک آدھ کوئی اور ریاست ہوگی, لیکن میجورٹی جو ہے, اور اس میں سب سے بڑی طاقت فرانس. دیکھیں یورپی یونین کی دو بڑی طاقتیں ہیں, جس میں فرانس ہے اور جرمنی ہے, اور دونوں میں ایک ٹسل بھی چلتی رہتی ہے طاقت کے حوالے سے. تو فرانس نے تسلیم کر لیا ہے, جرمنی ابھی ریلیکٹنٹ ہے, لیکن جرمنی پر اندر سے دباؤ بہت آ رہا ہے. اٹلی ایک بڑی طاقت ہے, اٹلی نے کل سٹیٹمنٹ جاری کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کی طرف جو ہے انٹینشنز رکھتے ہیں. تو پرتگال جو ہے وہ اس نے اناؤنس کر دیا کہ وی آر اوپن. اچھا, ساتھ ہی آپ دیکھیں فن لینڈ نے بھی کہا ہے کہ ہم اس حوالے سے, اور انہوں نے میکرون کی بات کو ویلکم کیا ہے, میکرون کی بات کو ویلکم کیا ہے اور اپنی انٹینشنز بھی ظاہر کی ہیں. فن لینڈ سلیمز غازہ سفرنگز, یورپ لیڈر ویلکم میکرونز ڈیسیژن. بھائی ویلکم سے کیا مراد ہے کہ وہ بھی اس بات کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں. ویسے بھی میکرون کا جو گراف ہے کل پرسوں سے جو ہے وہ بالکل دنیا کا سب سے پاپولر ورلڈ لیڈر جو ہے وہ اس وقت پریزیڈنٹ میکرون بنا ہوا ہے, جب سے اس نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا جو اعلان کیا. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا کی جو پاپولیشن ہے وہ دراصل کہاں پر کھڑی ہوئی ہے. تو یہ لڑائی جو ہے وہ پاپولیشن ورسز گورنمنٹس تھی, جس میں بہت ساری گورنمنٹ جو ہے وہ ڈھیر ہو چکی ہیں اور وہ ریالٹی کو مان رہی ہیں, لیکن کچھ ابھی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ باقی ہیں. اچھا, اب یہاں پر جو اصل دباؤ آ رہا ہے ناظرین, وہ برطانیہ کے اوپر آ رہا ہے. برطانیہ کے اوپر شدید دباؤ ہے کہ وہ فرانس کی طرح تسلیم کرے, اور پھر برطانیہ کی ظاہر ہے کہ اہمیت بہت زیادہ ہے. ایک تو ہسٹوریکل کانٹیکس کی وجہ سے اہمیت ہے, برطانیہ ہی کے پاس یہ لینڈ تھا, برطانیہ کی فوج وہاں پر گئی اور ان کو جو ہے وہاں پر آباد کار سارا ہیلپ کیا, حالانکہ اسرائیلیوں نے خود جو ہے وہ برطانوی فوج کے اوپر حملے شروع. تو ہسٹوریکل کانٹیکس کی وجہ سے بڑی امپورٹنس ہے, اینڈ آبویسلی برطانیہ ایک بڑی پاور ہے تو اہمیت رکھتا ہے کہ برطانیہ تسلیم کرے. اب ہوا کیا ہے, میں نے بتایا کہ جب سے وہ سیز فائر کا انکار ہوا ہے تو واقعات بہت تیز ہو گئے. اب وہاں پر ہوا یہ ہے کہ کل 60 ایم پیز تھے جنہوں نے کہا تھا فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا جائے. ابھی کتنے ایم پیز ہو گئے؟ 220 ایم پیز ہو گئے صرف 24 گھنٹوں کے اندر, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ فلسطینی ریاست کو جو ہے وہ تسلیم کیا جائے, اور یہ جو اسرائیل کے اقدامات ہیں یہ ناقابل قبول ہیں, اور پرائم منسٹر کے اوپر شدید ترین اس وقت دباؤ ہے. 220 ایم پیز call for Starmer to recognize Palestinian state. BBC, Guardian, cabinet ministers and 1/3 of MPs call on Starmer to recognize state of Palestine. ان کے ہاؤس کا 1/3 جو ہے وہ اس وقت میدان میں آ گیا ہے. UK's Starmer faces mounting pressure to recognize Palestinian state. شدید دباؤ ہے سٹارمر کے اوپر کہ وہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرے. Over 200 MPs, Sky News, sign cross party letter demanding Starmer recognize Palestine as a state. BBC, UK working to get aid drop into Gaza, Starmer says. اب یہ کچھ ہی دیر پہلے, یعنی یہ ایم پیز کا بیان آیا ہے, اس کے کچھ ہی دیر پہلے اب یہ برطانیہ کے پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ہم غزہ میں ایڈ جو ہے وہ
پہنچانے کے لیے یا ایئر ڈراپ کی وہ خاص کر بات کر رہے ہیں کہ ایئر ڈراپ کرنے کی ہم جو ہے وہ اس کے اوپر تیاری کر رہے ہیں. یوکے ریکگنیشن جو ہے وہ اس کا سگنیفیکنٹ امپیکٹ ہوگا ڈیو ٹو ہسٹوریکل کنیکشنز. اینڈ پھر جرمنی جو ہے وہ سیکورٹی کاؤنسل کا ممبر نہیں ہے. پرتگال، فن لینڈ، اٹلی، اسپین، ناروے یہ سب سیکورٹی کاؤنسل کا ممبر نہیں ہے. برطانیہ سیکورٹی کاؤنسل کا ممبر ہے جس کے پاس ویٹو طاقت ہے. تو اس سے کیا ہو جائے گا آپ ذرا نوٹ کریں, یہ کتنی بڑی بات ہوگی اگر برطانیہ تسلیم کر لیتا ہے. فرانس سیکورٹی کاؤنسل کا ممبر, ویٹو پاور پہلا جس نے تسلیم کر لیا, G7 کا پہلا ملک. اگر برطانیہ کر لیتا ہے تو سیکورٹی کاؤنسل کا دوسرا ملک ہو جائے گا. اور رشیا اور چائنا تو پہلے ہی فلسطینی ریاست کو تسلیم اس کی بات کر رہے ہیں اور اس کو ریکگنائز کر رہے ہیں. آفیشلی نہیں ابھی انہوں نے کیا, لیکن ظاہر فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں. پیچھے ایک ہی ملک بچ جائے گا, امریکہ. کتنا بڑا دباؤ ہوگا ٹرمپ انتظامیہ کے اوپر. بھائی سیکورٹی کاؤنسل کے 4 ممبر جو ہیں وہ تو فلسطین کے ساتھ کھڑے ہو گئے. کتنا بڑا دباؤ ہوگا. اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو پرتگال یہ سارے مالک کا اعلان کر رہے ہیں, دیکھیے اب یورپ میں فرانس کے بعد کیا کھپ پڑی ہوئی ہے. سب سے بڑی بات جو وہاں پر ہے جب فرانس نے تسلیم کر لیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جب فرانس جیسی بڑی ریاست اس کو سسٹین نہیں کر سکی اس پریشر کو, تو ہم کیسے کریں گے. اور اب ان میں یہ خوف ہے کہ ہم جینوسائیڈ کے آخری سپورٹر کے طور پر تاریخ میں کہیں یاد نہ رکھے جائیں. ہر ملک کی عوام, ان کی پاپولیشن تو فلسطین کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے, مسئلہ تو گورنمنٹس کا ہے. تو وہ جو لیڈران ہیں وہ اب اس بات میں ہیں, اس فیئر کے اندر ہیں کہ ہم کہیں جینوسائیڈ کے آخری سپورٹر میں نہ یاد رکھے جائیں, اس لیے وہ تیزی کے ساتھ اب وہ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو برطانیہ اگر کرتا ہے تو G7 کا دوسرا ملک, اور ان کی کوارڈینیشن ظاہر ہے کہ آسٹریلیا سے بھی ہے, کینیڈا سے بھی ہے, دوسرا ملک. اور سیکورٹی کاؤنسل کا ٹوٹل سیکورٹی کاؤنسل میں 4 ہو جائیں گے, پیچھے صرف امریکہ رہ جائے گا. تو اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے اگر برطانیہ کر لیتا ہے. اور برطانیہ پر اتنا زیادہ دباؤ اس وقت آ گیا ہے, شدید ترین دباؤ ہے کہ آپ تسلیم کریں. صرف ایک ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر اس کو روک رہے ہیں, لیکن کتنی دیر تک روکیں گے. 220 MP صرف 24 گھنٹوں تک بات چلی گئی ہے, اور کیبنٹ اور انسٹیٹیوشنز اور ہیومن رائٹس آرگنائزیشن اور میڈیا سب. اور اس کے علاوہ 100 جو لا میکرز ہیں انہوں نے بھی اس بات کو سپورٹ کیا ہے. لا میکر جو ہے وہ ہاؤس آف لارڈز سے بھی ڈیفینیٹ ان کا تعلق ہے, اور جن کا اسپیسیفکلی کام ہی لیجسلیشن کے حوالے سے. تو 100 لا میکرز انہوں نے بھی اس بات کو سپورٹ کیا ہے. اچھا ادھر کیا ہوا ہے کہ امریکن فوجی جو غزہ گیا تھا اور GHF کا حصہ تھا, اس نے آ کر BBC پر انٹرویو دے دیا ہے اور اس بات کو کنفرم کر دیا ہے کہ وہاں پر وار کرائمز ہو رہے ہیں. یعنی دیکھیں اب اسرائیل کی ایک نئی اسٹریٹجی ہے نا, اسرائیل اور امریکہ کی, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ جینوسائیڈ ہو رہی ہے نہ سٹارویشن ہو رہی ہے. وہ اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں. تو وہ ادھر سے ایک الگ یعنی ایک فرنٹ ہے, ایک پراپر لڑائی جاری ہے میڈیا کے اوپر, جس میں ان کے نمائندے بیٹھے ہوئے جو کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو کر ہی نہیں رہے. اور ادھر یہ والی ٹیسٹیمنیز ہیں, یونائٹڈ نیشن ہیں, ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں, ویڈیوز ہیں, تصاویر ہیں. تو اس میں امریکی فوجی نے آ کر BBC پر انٹرویو دے دیا ہے جو غزہ میں گیا تھا کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ انہوں نے گولیاں چلائی ہیں. فارمر US سولجر alleges war crimes committed by Israeli army and US contractors in Gaza. نہ صرف اسرائیلی آرمی بلکہ US contractors جو کہ ڈیفینیٹلی ٹرمپ انتظامیہ ہی کی سپورٹ سے وہاں پر بیٹھے ہیں, تو وہ وہاں پر یہ کام کر رہے ہیں, فلسطینیوں کو گولیاں چلائی. یعنی اب امریکنز بوٹس آن گراؤنڈ غزہ میں ہو چکے ہیں. دیکھیں یہ معمولی بات نہیں ہے. داعش انہوں نے وہاں پر داخل کر رکھی ہے, پتہ نہیں کون کون سے گروپس انہوں نے وہاں پر داخل کر رکھے ہیں. یہ اسرائیلی آرمی کی طاقت ہے, اور اب انہوں نے امریکنز کو بھی بلا لیا. یعنی GHF کے نام کے اوپر جو امریکن فوج ہے وہ براہ راست غزہ میں داخل ہوئی بیٹھی ہے. یہ CIA کے لوگ ہیں نا, یہ امریکن آرمی کے لوگ ہیں جو گورنمنٹ کی مرضی سے آئے ہیں, کیونکہ GHF کو گورنمنٹ ہی سپورٹ کر رہی ہے. تو امریکن فوج غزہ میں داخل ہو چکی ہے, اور وہ امریکی فوجی کہہ رہا ہے کہ انہوں نے گولیاں چلائی ہیں. وار کرائمز امریکن فوج نے بھی کیے ہیں وداؤٹ اے کوشچن. میں نے وٹنس کیے ہیں وار کرائمز ان دا کلنگ آف سیویلینز سیکنگ فوڈ ایڈ. اور اس نے کہا کہ اسرائیلی سولجرز کو میں نے دیکھا اور US کنٹریکٹرز کو میں نے دیکھا, انہوں نے لائیو ایمونیشنز, آرٹلری, مورٹار راؤنڈز اینڈ ٹینک فائر کیے آن سیویلینز ایٹ فوڈ ڈسٹریبیوشن سائٹس. براہ راست بندوقوں سے گولیاں چلائیں, آرٹلری استعمال کی, مورٹار کے گولے فائر کیے, ٹینکوں سے ان کے اوپر گولے برسائے. یہ کہتا ہے میں آئی وٹنس ہوں. BBC کے اوپر آ کر اس نے انٹرویو دے دیا, اور اس میں اس نے نام لیا US کنٹریکٹرز بھی شامل ہیں. تو امریکی فوج اسرائیل کو فتح دلوانے کے لیے براہ راست بوٹس آن گراؤنڈ ہو چکی ہے غزہ میں. اس کے باوجود ابھی تک کوئی عسکری کامیابی حاصل نہیں کر سکی. سٹارویشن جس کو پوری دنیا میں سب سے بڑا کرائم سمجھا جاتا ہے, اس کے ذریعے وہ کوئی بڑی وکٹری حاصل کرنا چاہتے ہیں.
یعنی ان کی جو سوفسٹیکیٹڈ آرمی ہے، اکوپمنٹ ہے، وہ سب فیل ہو چکا ہے غزہ میں. اور یہ ہے حماس کی لڑائی جو انہوں نے لڑی ہے. باقی یہ بزدلی میں بیٹھے رہیں تو ان کا کیا ہو سکتا ہے. کہتے ہیں انٹائر کریئر کے اندر آئی ہیو نیور وٹنس اس لیول کی بروٹیلٹی کہ انڈسکریمنیٹلی اور اننیسیسرلی فورس استعمال کی گئی سویلین پاپولیشن کے اوپر. جب تک میں غزہ میں تھا ایٹ دا ہینڈز آف دا اسرائیلی آرمی اینڈ US کنٹریکٹر، میں نے یہ سارا کچھ جب دیکھا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ صورتحال وہاں پر ہو گئی ہے. یعنی ملکوں کے اوپر یہ جو ساری ٹیسٹمنیز ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کر رہی ہیں نا، کہ بات وہاں پر اسٹیبلش ہوتی چلی جا رہی ہے، لوگوں تک پہنچ رہی ہے کہ بھئی یہ وہاں پر وار کر. دیکھیں جینوسائیڈ کو وہ اچھا نہیں، جینوسائیڈ کی ڈیفینس ان کے پاس نہیں ہے. مطلب وہ آ کر امریکہ کہے گا کہ ہاں ہم جینوسائیڈ کر رہے ہیں اور بڑا اچھا کر رہے ہیں، یہ نہیں. لڑائی کیا جاری ہے کہ ہم کر ہی نہیں رہے ہیں، یہ لڑائی وہاں پر جاری ہے. کوئی ظاہر ہے کہ اس کی حقیقت تو عوامی سطح پر پتہ ہے، گورنمنٹس کو بھی پتہ ہے، لیکن لڑائی تو بہرحال ایک جاری ہے. تو اس میں ان ٹیسٹمنیز کا بڑا کردار ہے. اب ذرا اگلی بات سنیے، الجزیرہ نے کیا رپورٹ کیا ہے. اسرائیل از ٹرائنگ ٹو ہائی جیک دا بلوچ اسٹرگل. معاملہ ناظرین چلتے چلتے غزہ سے مڈل ایسٹ اور مڈل ایسٹ کے ملکوں سے ہوتا ہوتا لیبنان، شام، عراق، ایران سے ہوتا ہوتا اب یہ پہنچ گیا پاکستان. الجزیرہ نے رپورٹ چھاپی اور بہت سارے دیگر بھی بہت سارے انسٹیٹیوشن سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل نے فنڈ کرنا شروع کر دیا ہے بلوچستان میں، جو وہاں پر ڈفرینٹ ایشوز ڈیفینیٹلی ایگزسٹ تو کرتے ہیں. اور یہ دیکھیں ایشوز ہر جگہ ایگزسٹ کرتے ہیں، اسی چیز کو تو وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں کہ ایشوز ہوتے ہیں. تو وہاں پر انہوں نے فنڈ کرنا شروع کر دیا. ابھی کیا ہوا ہے، بلوچستان کے ساتھ دوسری طرف جو ایران کا پروونس ہے سستان بلوچستان، وہاں پر ابھی اٹیک ہوا ہے کچھ دیر پہلے ایک کورٹ کے اندر، عدالت میں، اور وہاں پر بہت زیادہ کیجویلٹیز ہیں، ٹیررسٹ اٹیک وہاں پر ہوا ہے. تو یہ وہی لوگ ہیں جو ادھر بھی کرتے ہیں اور ادھر بھی جا کر کرتے ہیں. تو یہ تو مطلب ایک نیا پینڈورا باکس، یہاں پر ایک نیا چیپٹر کھل گیا ہے کہ اسرائیل نے پاکستان میں باقاعدہ ایک فنڈنگ شروع کر دی ہے، ایک پروجیکٹ جو ہے وہ پاکستان میں شروع کر دیا ہے. یعنی اس نے ایک گرے وار زون جو ہے وہ پاکستان کے اوپر ڈکلیئر کر دیا ہے. یعنی پاکستان کو اب اس نے ایران کی طرح اپنا دشمن بھی ڈکلیئر کر دیا ہے. تو اس لیے پاکستان کے پاس اس وقت بھی ہم یہی بات کر رہے تھے، اس کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہو اور ریزسٹنس کے ساتھ کھڑا ہو. اب تو وہ آپ کے خلاف باقاعدہ اقدامات میں ملوث ہیں. اور اس سے ایک بات پھر ثابت ہو جاتی ہے کہ ریزسٹنس کا ساتھ دینا بیسیکلی اپنی نجات کی جنگ لڑنا ہے. ہر ملک کے اوپر اسرائیلی کلنگ مشین پہنچے گی، ہر ملک کو وہ ڈسٹیبلائز کرے گی، ہر ملک کو وہ سبجوگیٹ کرے گی. اگر اسرائیلی کلنگ مشین کا ہاتھ نہ روکا گیا، جیسے قذافی کہا کرتے تھے کہ فلسطین جو ہے وہ ہماری فرنٹ لائن سٹیٹ ہے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ اسرائیل فلسطین سے نکل کر لیبیا بھی گیا، صدام حسین کے خلاف بھی گیا، بشار الاسد کے خلاف بھی گیا، اینڈ ایران کے خلاف بھی گیا، ہر ملک کے خلاف وہ گیا. اور جیسے کنگ فیصل کہا کرتے تھے کہ یہ جو ہے وہ پوری دنیا کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، یہ پورے مڈل ایسٹ کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اور چونکہ ان کے نمبرز تھوڑے ہیں یہ کر نہیں سکتے، تو یہ آئیڈیولوجیکل ڈیفرنسز کے ذریعے مختلف لوگوں کو جو ہے وہ اور مختلف ریجنز کو، ملکوں کو جو ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں. جیسے نتنیاہو نے کہا کہ عربز ورلڈ یونائٹڈ تھی اور ہم نے پھر ان کو جو ہے وہ ڈیوائڈ کیا. تو یہ بڑی خطرناک بات ہے. پاکستان تک معاملہ پہنچ گیا. پاکستان کو جو ہے وہ کھل کر ایران کی اور ریزسٹنس کی جو ہے وہ سپورٹ کرنی چاہیے فار اٹس اون نیشنل سیکورٹی. اب یہی بات ہے کہ مڈل ایسٹ کے ملک اس بات کو اگر اپنی آنکھیں کھول لیں تو فلسطین کی سپورٹ ان کی اپنی نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے. خاموشی ان کی نیشنل سیکیورٹی کا حصہ نہیں ہے، ہمت دکھانا ان کی نیشنل سیکیورٹی کا حصہ ہے. اب جناب آخری بات یہ ہے کہ گلوبل وار بھی پک رہی ہے مڈل ایسٹ سے. تو مڈل ایسٹ میں گریٹر گیم جاری ہے، گلوبل وار پک رہی ہے. یہ کمبوڈیا، تھائی لینڈ میں ہمیں نظر آ رہی ہے. یہ جناب علی ہمیں ساؤتھ ایشیا کی جو جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ بات ذہن میں رکھیں، ساؤتھ ایشیا کی جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے. ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں یہ چھڑ گئی ہے تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کی. اور تائیوان نے کہا ہے تائیوان ڈیٹیکٹس چائنیز ملٹری ایکٹیویٹی نیئر اٹس ٹیریٹری. اچھا جی. اور لیڈنگ ٹو ہائٹنڈ ریجنل ٹینشنز، اب وہاں پر ٹینشنز اور زیادہ بڑھ گئی ہیں. اور جارجیا کے حوالے سے ہیڈ لائن دیکھیے کہ جارجیا میں کوئی 10 ملکوں کے یا نیٹو ممبرز کے فوجی وہاں پر جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں. اب جارجیا جو ہے وہ ایشیا میں ہے اور ادھر ٹرکی کے ساتھ اس کا بارڈر لگتا ہے، دوسری طرف آرمینیا، آذربائیجان ہے، اور یہ ڈیفینیٹلی پرانے یعنی کہ روس کا حصہ ہے. اور پھر اوشن کی دوسری طرف رشیا، اور یہ ساری سپلائی لائن ہے، ٹھیک ہے نا، بلیک سی کی یہ ساری سپلائی لائن ہے. اور یوکرین دوسری طرف سامنے ہے. تو جارجیا میں آ کر، اور پھر جارجیا کی بھی ایک ہسٹری ہے، یہاں پر بھی حکومت پلٹنے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی تھی کافی، اس میں بھی رشیا کی فوجیں داخل ہوئی تھیں. جارجیا کی ایک اپنی ہسٹری ہے.
یہاں پر بھی کلر ریولوشن لانے کی جو کوشش کی. تو جارجیا میں نیٹو کا آنا ویری 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 ڈینجرس سٹیپ ہے, ویری ویری ڈینجرس سائن ہے کہ نیٹو واقعتاً رشیا کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہا ہے. اس کے ایک ایک بارڈر پر, جیسے آپ کہتے ہیں جنگ لڑنے جا رہے ہیں, ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں, تو آپ پوری فوجیں کہاں کہاں ڈپلائے کریں گے, ان کی لاجسٹک سپلائی کیسے مینج ہوگی, جنگ کیسے لڑی جائے گی, وہ ساری تیاری ہمیں اس وقت نظر آ رہی ہے. تو یہ جناب اس وقت کی صورتحال ہے جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. ہم نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.